आप मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हैं दादी? क्या आपको मुझ पर तरस नहीं आ रहा? आज तक आपकी हर बात पर मैं अपना सर झुकाता रहा, आपकी हर बात कबूल करता रहा। लेकिन अब आप ये मेरे साथ ज़्यादती कर रही हैं। मुठियाँ भींच कर ताबिश दादी के सामने बोला था, लेकिन वो तो जैसे फैसला कर चुकी थी। ताबिश को देखकर कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए जो फैसला किया है वही बेहतर है। तुम्हारी शादी अगर किसी से होगी तो वो मेराल है। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना। मेराल का नाम सुनते ही ताबिश के जहन में किसी फिल्म की तरह वो सारे सीन चलने लगे। वो सारे खराफाती और शरारती सीन जो आज तक मिराल उसके सामने करती आई थी। उसका वो लैपटॉप जिसमें उसके ऑफिस का सारा डाटा था, और मिराल साहबा ने किस कदर हठधर्मी के साथ इस लैपटॉप को बाथ टब में भिगोकर ख़राब कर दिया था। बचपन से लेकर अब तक मिराल ने उसके नाक में दम कर रखा था। वो तो उम्र में भी उससे बहुत छोटी थी, या फिर यूं कहा जाए कि ताबिश ने उसे अपनी गोद में उठा उठा कर बड़ा किया था। और अब जब वो कुछ समझने लायक हुई थी तो फौरन दादी ने ये हुक्मनामा सुना दिया था। ताबिश कहने लगा, सॉरी दादी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये कहकर वो कमरे से जाने लगा तो नियाज बेगम उठकर खड़ी होगी और गर्जदार आवाज़ में कहने लगी, ताबिश, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे पोते हो और मैं तुम्हारी दादी हूँ, और मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मीराल ही तुम्हारी बीवी बनेगी। जिस तरह तुम मेरे लाडले पोते हो ना, ठीक वैसे वो भी मेरी लाडली पोती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी पोती इस घर से बाहर जाए। उसे अब शदीद मीराल पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने कमरे से सीधा बाहर निकला और उसका रुख अब मीराल के कमरे की तरफ था। कहने लगा, अब इसके साथ दो दो हाथ करता हूँ। जब से पैदा हुई मेरी ज़िंदगी में इसने तूफान मचा रखा है। अब क्या मैं अपनी पसंद की शादी भी नहीं कर सकता? गुस्से से उसने मीराल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर एक पल को वो ठटका था, क्योंकि मीराल इस वक्त वॉशरूम में नहा रही थी और साथ ही साथ अपने मखसूस अंदाज में नहाते हुए गाने भी गा रही थी। साथ शावर भी खुला हुआ था। लेकिन ताबिश जिस कदर गुस्से में था वो चलता हुआ वॉशरूम के दरवाजे तक आया। उसे तो लगा था कि वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक होगा, वो धड़ाधड़ उसे बजाएगा तो डर कर मीराल बाहर निकल आएगी। लेकिन जैसे ही उसने गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मारा तो दरवाज़ा पीछे खुलता चला गया। मीराल ने तो दरवाजे को लॉक किया ही नहीं था। सामने का मंजर देखकर ताबिश की तो जैसे सांस ही सीने में अटक चुकी थी, क्योंकि वो इस वक्त शावर के नीचे खड़ी अपने बालों को खोले शैम्पू लगा रही थी। मुकम्मल तौर पर हिजाब और पर्दे से आज़ादी थी। ताबिश ने जब उसे इस हुलिये में देखा तो उसके वजूद में सख्ती आने लगी। वो बेखुद सा हो चुका था। दरवाज़ा खुलने के बाद मीराल ने आंखें खोलकर देखना चाहा। कहने लगी, कौन है? कौन आया है? लेकिन आंखों में शैम्पू जाने की वजह से उसे जलन होने लगी थी। वो अपने दोनों हाथों से आंखों पर पानी डालने लगी, लेकिन तब तक ताबिश की नज़रें बहुत जगह घूम चुकी थी। वो चलता हुआ उसके पास आया। उसके नाजुक वजूद को देखकर उसे कुछ कुछ होने लगा था। बगैर सोचे समझे उसने मीराल को अपनी बाहों में भर दिया और फिर उसकी छोटी छोटी धड़कनों को अपनी उंगलियों से मसल कर, कौन आया था मेरे कमरे में? किसने मेरे कमरे का हशर बिगाड़ा है? मामा कहाँ हैं आप? मैंने आपको मना किया था ना कि मेरे कमरे में किसी को भी दाखिल होने मत दीजिएगा। फिर ये मेरे कमरे का सत्यानाश किसने कर रखा है? पूरे घर में ताबिश की दहाड़ दाड़ आवाज़ गूंज रही थी। लाउंज में सोफे पर बैठी हुई दादी जान तो उसके चिल्लाने पर फौरन सीधी होकर बैठी थी। कहने लगी, क्या हो गया बेटा? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया तुम्हारे कमरे में? मैंने खुद अपनी निगरानी में तो साफ सफाई करवाई थी। तब तक किचन से नाजो बेगम निकल कर बाहर आ चुकी थी। वो कहने लगा, कैसी सफाई करवाई आपने मेरे कमरे की? क्या उसको सफाई कहते हैं? जगह जगह चॉकलेट और टॉफ़ियों के रैपर गिरे हुए हैं। जब मैंने अपना तकिया उठाया, क्योंकि मुझे मेरे लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा था, तो मेरे तकिए के नीचे से आधे खाए हुए लॉलीपॉप निकले। ऐसे लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा मेरे कमरे में आ चुका हो। वो इंतहाई गुस्से में ये सब कुछ बोल रहा था। नाज़ो बेगम भी हैरान थी, क्योंकि दादी कुछ न कुछ समझ चुकी थी। अगले ही लम्हे उनके लबों पर मुस्कुराहट आई और वो हंसने लगी।
انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر تابش انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ کر روٹھے ہوئے انداز میں کہنے لگا، دادی جان، مجھے اس قدر غصہ آیا ہوا ہے، میرے کمرے کا حشر بگڑا ہوا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے کمرے میں چھوٹے بچے رہتے ہو اور آپ کو ہنسی آ رہی ہے۔ نیاز بیگم ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا، تمہیں پتہ تو ہے میرال نے جیسے جیسے ہوش سنبھالنا شروع کیا ہے تو میں ساتھ ساتھ اسے گھر کے کاموں میں بھی لگا رہی ہوں۔ ابھی سے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تم صاف صفائی کرنا سیکھو، جھاڑو کیسے لگاتے ہیں، پونچھا کیسے لگاتے ہیں۔ ابھی تم آ رہے تھے اسلام آباد سے تو میں نے اسے بولا کہ جاؤ تابش بیٹے کے کمرے کی اچھی سی صفائی کر دو، مگر شاید اسے تمہارے کمرے میں چھپ چھپ کر چاکلیٹ اور وہ گندی مندی ٹافیاں کھانے کا موقع مل گیا۔ میرال کا نام سنتے ہی تابش کے تو دماغ میں جیسے لاوا پھٹا، مٹھیاں بینچ کر کہنے لگا، اوہ آئی سی، تو یہ سارا کارنامہ اس میرال محترمہ کا ہے۔ مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی کہ آپ کی وہ لاڈلی پوتی میرے کمرے میں سب کچھ کرتی آئی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا اسے میرے کمرے میں آنے مت دیا کرے، جب بھی آتی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے جاتی ہے۔ اپنا نام سنتے میرال جو کمر پر دوپٹہ باندھے باہر لان میں بیٹھی مٹی کے گروندے بنا رہی تھی، فوراً چلتی ہوئی اندر آئی، کہنے لگی، کیا ہوا ہے تابش بھائی، آپ اتنے پیار سے میرا نام کیوں لے رہے تھے؟ میں جان بوجھ کر دان دکھاتے ہوئے بولی تو تابش کو غصہ آ چکا تھا۔ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یہ کیا گندگی مچائی ہوئی ہے تم نے میرے کمرے میں؟ ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلو اور میرے کمرے کی صفائی کرو، ہر جگہ تمہارا کچرا بکھرا پڑا ہے۔ اگر تم نے ابھی کے ابھی وہ سب کچھ صاف نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تابش کو یوں غصے میں دیکھ کر میرال کو تھوڑی شرارت سوچی تھی، اگلے پل چہرے پر مصنوعی معصومیت سجا کر کہنے لگی، اچھا چلیے میں ابھی آپ کے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں۔ ہاتھ ابھی بھی اس کی مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جہاں تک کہ اس نے جو چپل پہن رکھی تھی وہ بھی مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل سلپ ہونے کے انداز میں اس نے اپنے دو ہاتھ تابش کی شرٹ پر جا لگائے تھے۔ ایک تو اس نے پہن بھی اس وقت وائٹ شرٹ رکھی تھی، دونوں ہاتھ پوری طرح اس کی شرٹ پر رگڑ کر کہنے لگی، میں تو گرنے والی تھی، ہائے یہ کیا ہو گیا تابش بھائی، آپ کی شرٹ بھی گندی ہوگی۔ دادی تو اس کی اس حرکت پر خوب مزے لوٹ رہی تھی، ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی۔ وہی نازو تو اس کی بے وقوفانہ حرکت پر اپنا سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ تو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جان بوجھ کے اس لڑکی نے یہ حرکت کی ہے، لیکن اب انہیں ڈر تھا تو تابش کے غصے کا، کیونکہ تابش جس قدر سیریس اور سنجیدہ قسم کا لڑکا تھا، یہ میرال اسے اتنا ہی تنگ کر رہی تھی۔ اپنی شرٹ پر اس کے ہاتھوں کے داغ دیکھ کر تابش کو شدید قسم کا غصہ آیا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ نازو بیگم اس کے پیچھے جانے لگی تھی، کہنے لگی، ارے بیٹا چھوڑو اس بے وقوف لڑکی کو، اس کا کام ہی یہی ہے، میں خود تمہارے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ اس پر ہاتھ ہی نہ اٹھا دے، لیکن نیاز بیگم اسے روک چکی تھی۔ انہیں دونوں کی یہی کھٹی میٹھی شرارتیں شروع سے ہی اچھی لگتی آئی تھی، میرال کی معصومانہ شرارتیں اور تابش کا اسے تنگ آنا اور اسے ڈانٹنا۔ سب پہلے سے ہی وہ سوچ چکی تھی کہ تابش کی اگر کوئی دلہن بنے گی تو وہ میرال ہی ہوگی۔ ان کا یہ کھٹا میٹھا جوڑ انہیں لگتا تھا کہ جیسے ان کی زندگی میں خوشیاں بھر دے گا، لیکن آگے جا کر ان کو یہ فیصلہ اس قدر کارآمد ثابت ہوگا، اس بات سے وہ بے خبر تھی۔ تابش نے اسے کمرے میں لا کر چھوڑا تھا، کہنے لگا، یہ دادی کی دی ہوئی شائی ہے جو تم اس قدر سر پر چڑھ چکی ہو، تمہیں کسی کا کوئی لحاظ ہے ہی نہیں۔ اب تم نہ صرف میرے کمرے کی صفائی کرو گی بلکہ میری شرٹ بھی ابھی کے ابھی مجھے صاف کر کے پریس کر کے دو گی۔ جب تک تم یہ سب کچھ نہیں کر لیتی میں تمہیں اس کمرے سے ایک انچ بھی نہیں ہلنے دوں گا۔ یہ کہتا وہ اس کے سامنے شرٹ اتارنے لگا تھا۔ میرال تو ابھی بھی ڈھٹائی کے ساتھ اسے دیکھے جا رہی تھی، جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی، نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کے کام کروں گی، اگر اتنا ہی شوق ہے حکم چلانے کا تو ایک عدد بیوی لے آئیے جو آپ کے کہنے پر ایک ٹانگ پر کھڑی رہے اور آپ کے کام بھی نوکروں کی طرح کرے۔ مجھ پر حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔
اپنی چھوٹی سی ناک کو سکیڑ کر کہتے ہوئے اپنے چہرے پر آنے والی لٹوں کو ایک اداز سے جھٹک کر بولی۔ تتابش کا پارہ مزید ہائی ہو چکا تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے اپنی شرٹ اتاری تھی۔ اس وقت وہ صرف بنیان میں ملبوس تھا۔ اس کے چوڑے کسرتی سینے اور مسلز کو دیکھ کر مجال ہے جو میرال کو ذرا سی بھی شرم آئی ہو۔ بے شرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے پلٹ کر جانے لگی تو اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ اپنی مٹی سے بھری شرٹ اس کے ہاتھ میں تھما کر کہنے لگا، میرال تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو۔ آپ جانتے ہو جب ایک مرد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ نہ ہی جانو تو اچھا ہے تمہارے لیے، ورنہ تم جیسی لڑکی تو سب کچھ بالکل بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ ابھی کے ابھی میرے کمرے کی صفائی کرو ورنہ اس کمرے سے اپنی ٹانگوں پر سلامت نہیں جاؤ۔ جس انداز میں وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب چہرہ لے جا کر اسے دھمکیاں دے چکا تھا، میرال کو تو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا۔ اس کمرے میں اگر وہ نکلنا چاہتی بھی تو وہ تبھی ممکن تھا جب وہ اس کے کمرے کی صاف صفائی کر دیتی۔ تابش ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا اور اسی بڑے غور سے گھور رہا تھا، اور وہ کمرے میں موجود جتنے ریپرز پھینکے تھے وہ سارے اٹھا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ منہ میں جو آ رہا تھا بڑبڑاتے ہوئے اسے سنائی بھی جا رہی تھی۔ بڑی باریکی سے تابش نے اسے اپنے سارے کمرے کی صفائی کروائی تھی اور پھر کہا تھا کہ اب میری شرٹ بھی دھو دو۔ باتھ روم میں وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی اس کی شرٹ دھوتے ہوئے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے رونے لگی، کہنے لگی، قسم سے خدا کسی لڑکی کو ایسی سانس بھی نہ دے جیسے آپ ایک نمبر کے خڑوس ہیں نا۔ میں تو کہتی ہوں 100 ہلاکو خان مرے ہوں گے تو آپ ایک پیدا ہوئے ہوں گے۔ شرٹ دھونے کے بعد اس نے سکھائی تھی اور پھر جیسے ہی پریس کرنے کے لیے استری کے سامنے آئی تو اس نے استری کا ٹمپریچر کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا تھا۔ پہلی بار ہی وہ کپڑے پریس کر رہی تھی۔ اس نے منمنا کر تابش کو یہ بتانا بھی چاہا کہ اس نے آج تک کبھی کپڑے پریس نہیں کیے، لیکن وہ جس قدر خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، الفاظ اس کے لبوں میں دب گئے۔ استری زیادہ گرم ہو چکی تھی۔ جیسے اس نے اٹھا کر اس کے باریک سی شرٹ پر رکھی تو اگلی لمحے استری کپڑے پر چپک چکی تھی۔ حیرت سے کہنے لگی، ہائے ہائے، لگتا ہے استری پر چنگم لگی تھی، دیکھو تو کیسے چپک گئی ہے۔ کھینچ کر جب اس نے شرٹ سے استری کو الگ کیا تو تابش کا یہی جی چاہا کہ یا وہ اپنا سر پھوڑ لے یا پھر اس لڑکی کا، کیونکہ شرٹ جل چکی تھی۔ دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے والا تھا، جب چیختی چلاتی وہ بغیر پیچھے دیکھے بھاگتے ہوئے آ کر اپنی دادی جان کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ تابش غصے سے وہی گرم استری لے کر باہر آیا تھا، کہنے لگا، میرال کی بچی، تم نے میری فیورٹ شرٹ جلا دی اور میں تمہیں بالکل نہیں چھوڑنے والا۔ یہی استری میں تمہیں لگا کر عبرت کا نشان بناؤں گا۔ لیکن نیاز بیگم فوراً اسے اپنے سینے سے لگائے تابش کو روک چکی تھی، کہنے لگی، ارے ایک شرٹ ہی تو ہے، کیا ہو گیا؟ ارے میں تو ایسی 1000 شرٹیں اپنے پوتے پر قربان کر دوں، ایک شرٹ کے لیے میری لاڈلی پوتی کو کچھ نہیں کہو گے؟ وہ کہنے لگا، آپ کی دی ہوئی یہی شے ہے کہ یہ لڑکی اس قدر بگڑ چکی ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتا۔ آئندہ کے بعد یہ لڑکی نہ ہی میرے کمرے میں آئے گی اور نہ ہی میرا کوئی کام کرے گی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں گیا تھا اور دوسرا سوٹ پہن کر گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ نازو بیگم بھی میرال کی حرکتوں کی وجہ سے کافی پریشان ہو چکی تھی۔ جب سے میرال کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا تب سے دادی جان نے اسے بالکل اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا۔ نازو بیگم اس کی تربیت کرنا چاہتی تھی۔ شروع میں جب وہ شرارتیں کرتی، تابش کو پریشان کرتی یا گلی میں اور بچوں کو تنگ کرتی تو وہ اسے ڈانٹنا چاہتی تھی، لیکن نیاز بیگم نے تو اسے صاف منع کر دیا تھا کہ خبردار بہو، تم میری پوتی کو کچھ بھی نہیں کہو گی، جو بھی بات ہے تم مجھے بتاؤ گی، اپنی پوتی کے ناز نخرے میں خود اٹھاؤں گی، اسے جہاں سے روکنا ٹوکنا ہوگا میں خود منع کر لوں گی۔ تب سے ہی نازو بیگم چپ تھی، لیکن اب وہ 16 سال کی ہو چکی تھی، لیکن عقل نام کی چیز ابھی بھی اس کے قریب نہیں بھٹکی تھی۔ وہ نیاز بیگم کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، بڑی اماں، میں جانتی ہوں کہ اب تک میں میرال کے معاملے میں کچھ بھی نہیں بولی، لیکن بچی اب جوان ہو رہی اور کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمر سے وہ ابھی کافی چھوٹی لگتی ہے،
بالकुल 12-13 साल की बच्ची, लेकिन अभी से उसकी अच्छी तरबियत नहीं करेंगे तो उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखाएंगे तो कल को अपने घर जाकर ये सब कैसे मैनेज करेगी। सब मुझे बुरा भला कहेंगे कि माँ बाप के बगैर बच्ची थी तो उसकी ताई ने उसकी ठीक तरबियत नहीं की, उसे लवारसों की तरह छोड़ दिया। खुदारा अब आप थोड़ा बहुत अपनी लाडली पोती को समझाया करें और ताबिर से तो जितना हो सके दूर रहे, वही बेहतर है। ताबिश उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नियाज़ बेगम उसकी सारी बात सुनती रही, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, ताबिश से किस लिए दूर रहे और किसकी जुर्रत है जो मेरी पोती को कुछ कहे। मैं अपनी पोती को इस घर से कहीं जाने दूंगी तो कोई उसको कुछ कहेगा ना। मेरी पोती हमेशा मेरे घर में यही मेरे पास रहेगी। नाज़ो बेगम कहने लगी, अच्छा अम्मा जान, तो क्या आपने अपनी पोती की शादी नहीं करनी? सारी उम्र इसको यहीं पर बिठा कर रखेंगी आप? नियाज़ बेगम ने जो बात की थी, नाज़ो का तो मुंह खुले का खुला रह गया था। कहने लगी, मैंने अपनी पोती की शादी अपने पोते ताबिश से ही तो करनी है। इस बात को ताबिश जितनी जल्दी समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा है। बल्कि आज मैं ताबिश से खुद ही ये बात करूंगी। नाज़ो बेगम कुछ बोल ही नहीं पाई थी। उन्हें तो वैसे कोई ख़ास मिराल से मसला नहीं था, लेकिन ताबिश और मिराल के बीच ये रिश्ता उन्हें बिल्कुल बेजोड़ लग रहा था। दोनों की आदत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और मिराल तो भी बच्ची थी। वहीं दूसरी जानिब ताबिश के दिल में अपने ऑफिस की एम्प्लॉय को लेकर जज्बात भड़कने लगे थे। वो मीरा को पसंद करने लगा था, जिसने 5 महीने पहले ऑफिस ज्वाइन किया था और हर लिहाज से वो एक मैच्योर और संजीदा लड़की लगी थी। उसने सोच लिया था कि आज घर जाकर वह दादी से इस रिश्ते के लिए बात करेगा, तो वो मीरा के घर जाकर इस रिश्ते की बात करे। लेकिन जब घर आया तो खाने से फारिग होकर दादी ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि दादी, मुझे आपसे बात करनी है। दादी जान कहने लगी, मुझे भी तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है बेटा। ताबिश कहने लगा, पहले आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? दादी मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मिराल की पढ़ाई मुकम्मल हो तो मैं उसकी और तुम्हारी शादी करवा दूँ। मिराल का नाम सुनकर ही ताबिश को लगा जैसे कोई पहाड़ उसके सर पर तोड़ दिया गया हो। वो झटका खाकर खड़ा हो चुका था। कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप दादी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मीराल बच्ची है, बाकी बातें तो आप छोड़ ही थे। मैंने उसको अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है। तो दादी कहने लगी, ऐसी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता ताबिश बेटा। यही तो अच्छी बात है कि तुमने अपनी गोद में खिलाकर उसे बड़ा किया है। तुम उसकी हर आदत से वाकिफ़ हो। ताबिश के लिए यह कबूल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो तो आज अपने और मीरा के रिश्ते की बात करने वाला था। कहने लगा, नहीं दादी, ये गलत है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। मेरे ऑफिस में वो लड़की काम करती है और बहुत अच्छी है। आप एक दफ़ा उससे मिल लेंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं बाबा को भी वो लड़की दिखा चुका हूँ और बाबा को भी वो लड़की अच्छी लगी है। हयात साहब का नाम सुनकर नियाज़ बेगम कहने लगी, बेटा मैं अपना फ़ैसला सुना चुकी हूँ। तुम्हारा बाप तो क्या तुम भी मेरे फ़ैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते? ये बात हम में से पहले ही तय हो चुकी है कि इस घर में अगर तुम्हारी कोई बीवी बनकर आएगी तो वो मीराल ही होगी। गुस्से से ताबिश दरवाज़ा बंद करता वहाँ से जा चुका था। जैसे ही लाउंज में आया तो सामने मीराल सोफे पर बैठी टीवी पर कार्टून देख रही थी और साथ चिप्स का पैकेट खोले खाए जा रही थी। वो गुस्से से उसकी तरफ आया और बाजू से झंझोड़ कर उसे खड़ा कर दिया। सारे चिप्स फर्श पर बिखर चुके थे। उसे बाजू से झंझोड़ कर कहने लगा, क्यों आई हो तुम मेरी ज़िंदगी में? तुम मर क्यों नहीं जाती? या फिर शायद तुम्हारा मरना मेरे हाथों लिखा हुआ है? ज़हर लगती हो तुम मुझे। खुद को यूँ झंझोड़ता देखकर मीराल उसे धक्का दे चुकी थी और फिर अपने हाथों पर लगा हुआ चिप्स का मसाला चाट कर कहने लगी, आपके अंदर क्या जिन्न आ गया ताबिश भाई? ये क्या बात हुई? जिसका भी गुस्सा होता है आकर आप मुझ पर निकालना शुरू कर देते हैं। मैं क्या फ़ज़ूल का सामान हूँ इस घर में? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे आप। जब देखो आकर डाँटना शुरू कर देते हैं। वो रोते हुए अपने कमरे में जा चुकी थी और ताबिश भी अपने कमरे में गया था। 2 दिन तक तो उसने दादी से कोई बात नहीं की थी और तीसरे दिन उसने अपने बाप और दादी के सामने ये कहा था कि बस
بے جوڑ رشتے پر بالکل بھی راضی نہیں۔ ان دونوں کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے میچور لڑکی چاہیے، اور یہ لڑکی بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے۔ خاندان والے کیا کہیں گے؟ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اتنی معصوم بچی کی شادی کروا دی کی؟ نیاز بیگم نے اپنے پوتے کو باغی ہوتے دیکھ لیا تھا۔ انہیں یہ ڈر ستانے لگا کہیں کسی روز یہ زبردستی اس لڑکی کو اس گھر کی بہو ہی نہ بنا دے۔ کہنے لگی، تمہارا باپ اور میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ اسی ہفتے میں تمہارا اور میرال کا نکاح کر دیا جائے گا۔ بس اگر تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، یا پھر میری لاش سے گزر کر تمہیں اس باہر کی لڑکی کو اس گھر میں لانا پڑے گا۔ تابش جو بھی تھا غصے میں بولے جا رہا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی ضد کرے گا تو دادی اور اس کے بابا اس کی بات مان لیں گے، لیکن بات تو یہاں مرنے مرانے تک پہنچ چکی تھی۔ یہ سننے کے بعد اسے اتنا یقین ہو ہی چکا تھا کہ اس گھر میں اگر سب سے زیادہ کوئی لاڈ نخرے اٹھانے لائق ہے تو وہ میرال ہے۔ میرال کی خاطر تو اس کی خوشیاں بھی قربان کی جا رہی تھی، اور یہی بات اسے میرال سے مزید دور کر چکی تھی۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ یہ تو وہ سوچ ہی چکا تھا کہ اسے آگے کرنا کیا ہے۔ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہی چاہتے ہیں آپ لوگ تو پھر یہی صحیح۔ اسی ہفتے نکاح کرنا ہے نا آپ کو؟ اسی ہفتے کیجیے، میں ابھی اس نکاح کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ نیاز بیگم نے جو سنا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، ابھی نکاح کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد جب میرال ایف اے کر لے گی تو اس کی رخصتی کر دیں گے۔ لیکن تابش دانت کچکچا کر کہنے لگا، نہیں دادی جان، جب نکاح ہو رہا ہے تو رخصتی بھی ابھی ہوگی۔ نکاح کے بعد رخصتی روکنے والا ٹرینڈ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اسی ہفتے نکاح بھی ہوگا، رخصتی بھی ہوگی، اور وہ میری بیوی بن کر میرے کمرے میں بھی رہے گی۔ ایک پل کو کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ نیاز بیگم نے اس پر حامی بھر لی۔ غصے سے تابش تو کمرے سے جا چکا تھا۔ نیاز بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے اور بہو کی طرف دیکھا اور پھر نازو سے کہنے لگی، یہ جاتے ہوئے میری میرال کو میرے کمرے میں بھیجنا۔ نازو بیگم جب اس کے کمرے میں آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی سرخ دوپٹہ لیے کسی ماڈل کی طرح واک کر رہی تھی۔ تائی کو دیکھ کر شرمائی سی دوپٹہ آگے رکھ کر کہنے لگی، وہ تائی جان، میں تو بس کیٹ واک کر رہی تھی، آپ کے آنے کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نازو بیگم کہنے لگی، جاؤ دادی بلا رہی ہیں تمہیں۔ جی کہہ کر وہ دھڑلے سے کمرہ بند کر کے جا چکی تھی، اور نازو یہ سوچتی رہ گئی کہ تائی کو کیا ہوا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اچھلتی کودتی گنگناتی دادی کے کمرے تک آئی تھی، اور پھر ان کی جھولی میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کہنے لگی، جی تو میری پیاری دادی جان، بتائیے کیسے یاد کیا آپ نے اپنی اس ناچیز سی پوتی کو؟ مسکرا کر وہ اس کے ماتھے پر پیار دے کر کہنے لگی، بیٹا تمہاری دادی تمہیں ہر سانس کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر میں کہوں کہ میں اس اپنی جان سی پیاری پوتی کی شادی کرنا چاہتی ہوں تو کیا تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ شادی کا سن کر تو وہ فوراً جھٹکا کھا کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، ہیں دادی، سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ میری شادی؟ ہائے اللہ، اب تو میں گڈے گڈیوں کی شادی کرتی آئی تھی۔ قسم سے بڑا ہی ارمان تھا، سرخ جوڑا پہنوں، تیار ہوں، بھاری بھاری زیور پہنوں، اور میرا شوہر ہو جو میرے ناز نخرے اٹھائے، مجھے چاکلیٹس لا کر دے، مجھے باہر گھمانے لے کر جائے، اور روز رات کو آئس کریم لا کر دے اور چپس بھی۔ انگلیوں پر گن گن کر کھانے کی چیزوں کے نام بتا رہی تھی، اور دادی اس کی یہ باتیں سن کر ہنسے جا رہی تھی۔ میری بچی، اور اگر میں کہوں کہ میں اپنی پوتی کی شادی اسی ہفتے کرنے والی ہوں تو ایک پل کو میرال کو جھٹکا سے لگا تھا۔ وہ دادی کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ دادی؟ اتنی جلدی آپ کو میرا دلہا بھی مل گیا؟ ارے نہ میں نے دلہے کو دیکھا، نہ میں اس سے ملی ہوں، نہ میں نے باتیں کی، اور آپ میرے دلہے کو واضح لفظوں میں بتا دیجیے گا کہ شادی کے بعد میں نے کوئی پڑھائی نہیں کرنی، میں بس شادی کے بعد اس کا گھر ہی سنبھالوں گی۔ لیکن وہ لڑکا ہے کون جس کی قسمت میں مجھ جیسی حسینہ آئے گی؟ وہ بڑے شوق کے ساتھ دادی سے پوچھ رہی تھی، جیسے اس کا کوئی درینہ خواب پورا ہونے والا ہو۔ دادی مسکرا کر اس کے گال تھپتھپا کر کہنے لگی، دلہا تم سے بولا ہوا تھوڑی ہے بیٹا،
میں تمہارا اور تابش کے اسی جمعے کو نکاح کروانا چاہتی ہوں تاکہ میری پوتی اسی گھر میں میری نظروں کے سامنے رہے۔ تابش کا نام سنتے ہی جیسے میرال کو تو بجلی کے جھٹکے لگ چکے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ دادی کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سکتے کی کیفیت میں کہنے لگی، دادی جان آپ مذاق کر رہی ہیں، ہے نا میرے ساتھ؟ یہ صرف اور صرف ایک مذاق ہے نا؟ لیکن دادی اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ بیٹا مذاق کیسا؟ تمہاری اور تابش کی جوڑی بڑی اچھی جچے گی۔ لیکن وہ تو پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی، کہنے لگی مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، وہ تو اتنے کھڑوں سے کام کرواتے ہیں، مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، وہ تو پورے ایک نمبر کے ساس ہیں، ساس، اور میں ایک دن میں بھی ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ پلیز، وہ تو عمر میں بھی مجھ سے بہت بڑے ہیں، جب دیکھو غصہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو مجھے چاکلیٹ بھی لا کر نہیں دیں گے، میں تو نہیں ان سے شادی کروں گی، پلیز دادی مجھ پر یہ ظلم مت کرے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور نیاز بیگم اس کا چہرہ پکڑ کر کہنے لگی، ارے نا میری لاڈو، رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تابش اس شادی کے لیے راضی ہو چکا ہے، اور شادی تو اتنا مقدس رشتہ ہے کہ ایک بار نکاح ہو جائے تو میاں بیوی کے دل میں خود ہی محبت آ جاتی ہے۔ جس قدر وہ غصے والا اور سنجیدہ قسم کا شخص ہے نا، اس کی زندگی میں تم جیسی لڑکی ہی رونقیں بھر سکتی ہے، بس وہ تمہاری ہر خواہش پوری کرے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے منہ دکھائی میں شوہر اپنی بیوی کو ڈھیر ساری چاکلیٹ دیتا ہے، پورا ڈبہ بھر کے۔ یہ سن کر میرال ایک پل کو چپ ہو چکی تھی۔ چاکلیٹس کا سن کر تو ویسے اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ کسی طرح بچوں کی طرح بہلا پھسلا کر دادی نے اسے راضی کر لیا تھا اور پھر اسے اپنے پاس ہی بیڈ پر سلا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی باتیں کرتے ہوئے میرال سو چکی تھی اور نیاز بیگم کے سینے میں ہلکا سا درد اٹھا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے ان کے دل میں بار بار درد اٹھ رہے تھے۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ اپنی نظروں کے سامنے اپنی پوتی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ جائے۔ ایک بار جب بلڈ پریشر چیک کروانے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس نازو بیگم کے ساتھ ہی گئی تھی تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کے دل کے 3 والو بند ہو چکے ہیں اور اس عمر کے جس حصے پر وہ پہنچ چکی ہیں وہاں پر یہ آپریشن بھی نہیں کیا جا سکتا، بس وہ دوا ہی کھائیں۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا تھا نیاز بیگم سمجھ چکی تھی کہ ان کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ کھانے پینے میں تو وہ ویسی احتیاط کر رہی تھی، لیکن اب انہیں اگر فکر تھی تو اپنی پوتی کی۔ یہی وجہ تھی کہ ان دنوں جب ان کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تو انہوں نے فوراً سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھلے ابھی میرال کی عمر کم ہے لیکن وہ اس کا نکاح کریں گی۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، کہیں گھر سے باہر اس کا رشتہ طے کیا گیا اور بس معصوم بچی کے ساتھ غلط رویہ رکھے تو یہ سوچ کر ہی انہیں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال چند روز بعد ہی نکاح کا دن بھی آ چکا تھا۔ تابش کافی سنجیدہ تھا، اس نے اپنی ماں سے تو دوبارہ بات بھی نہیں کی تھی، غصے سے بس یہ کہا تھا کہ آپ تو بس ایک نام کی ہی ماں ہے میری، نہ ہی آج تک آپ سے میری خواہشات پوری ہو سکی اور نہ ہی آپ مجھے کسی طرح سپورٹ کر سکی۔ نازو بیگم کڑک کر کہنے لگی، تمہاری لاڈلی دادی کی اتنی ہمت ہے تو جا جا کر انہیں انکار کر دو۔ میری آج تک تمہاری دادی اور باپ کے سامنے چلی ہی کہاں ہے؟ پتہ نہیں تمہاری دادی کو بھی کیا سوجی ہے، تمہارے ساتھ ساتھ اس معصوم بچی کی بھی زندگی خراب کر رہی ہے، پتہ نہیں تم دونوں کا کیا بنے گا۔ یہ سوچ کر ہی نازو بیگم پریشان ہو رہی تھی۔ دلہن بنی میرال نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ مسکرا کر گول گول گھوم کر کہنے لگی، دادی بتائیے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لگ رہی ہوں نا بالکل ایک گڑیا جیسی۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، انہوں نے فوراً اس کا صدقہ اتارا تھا۔ گھر کے صحن میں ہی نکاح کا فنکشن رکھا گیا تھا، مہمان آ چکے تھے۔ تابش سنجیدگی کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں پر اس کے آفس کی باقی امپلائیز آئے تھے۔ وہیں میرا بھی آئی تھی جو چوڑ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کے دل میں بھی کچھ تھا، اسے دیکھ کر اندر ہی اندر تابش جل اٹھا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ بس ایک دفعہ نکاح ہو جائے، اس کے بعد وہ جو کچھ کرے گا دادی کو وہ بھی قبول کرنا ہی پڑے گا۔ مولوی صاحب کے سامنے ایجاب و قبول ہو چکا تھا اور خوشی خوشی میرال اپنا آپ تابش کو سونپ چکی تھی، ساتھ ہی سامنے پڑی ہوئی ٹرے سے گلاب جامن اٹھا کر کھائے جا رہی تھی، جبکہ تابش اس کی ان بچگانہ حرکتوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس کے آفس کے آئے امپلائیز کیا سوچیں گے۔
کہ سر نے کیا دیکھ کر اس بچگانہ حرکتوں والی لڑکی سے شادی کی ہے۔ بہرحال جیسی مہمان کے بھاری بھرکم لہنگے میں بیٹھ کر میرال تھک چکی تھی، کہنے لگی دادی جان اب تو مہمان بھی جا رہے، میں اپنے کمرے میں جا کر یہ سب کچھ اتار دوں، تھک گئی ہوں میں، میری تو کمر اکڑ گئی ہے۔ لیکن نیاز بیگم کہنے لگی ارے نہیں بیٹا، ابھی تو یہ سب کچھ تم نہیں اتار سکتی، جاؤ شاباش، جا کر تابش کے کمرے میں بیٹھو، منہ دکھائی لے لو، اس کے بعد ہی تم یہ سب کچھ اتارنا۔ منہ دکھائی کا سنتے اس کے ذہن میں چاکلیٹس گھومی تھی، اتنے دنوں سے اس نے چاکلیٹ تو ویسے بھی نہیں کھائی تھی۔ وہ جا کر تابش کے کمرے میں بیٹھی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں تابش کتنی چاکلیٹس اسے کھانے کے لیے دے گا، اور پھر چاکلیٹس لے کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئے گی۔ ابھی وہیں پر بیٹھی تھی جب اس کی کچھ کزنز کمرے میں آ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ ان سے کہنے لگی کہ میں تو بس چاکلیٹس لینے کے لیے بیٹھی ہوں، ادھر وہ گفٹ دے گا اور میں اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں گی اور پھر لمبی تان کر سو جاؤں گی۔ اس کی ایک کزن جو شادی شدہ تھی ہنس کر کہنے لگی پاگل ہو گئی ہو کیا، اب تو تمہارا جینا مرنا اسی کمرے میں ہے، تابش تمہیں صرف چاکلیٹ نہیں دے گا بلکہ چاکلیٹ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ دے گا۔ سمجھو یہ راتیں اب سونے کے لیے نہیں ہیں بلکہ نیند حرام کرنے والی ہیں۔ ان کی گول مول باتوں کو میرال سمجھ نہیں پائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سب وہاں سے جا چکے تھے اور پھر نیاز بیگم نے اسے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ، تمہاری دلہن کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ تابش تو پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو اس قدر ڈرائے گا کہ وہ خود ہی کمرے سے بھاگ جائے گی۔ شادی کا بھوت اس کے سر سے آج رات وہ اتار کر رہے گا اور اب تک کے سارے بدلے اسے گن گن کر لے گا۔ وہ جس طرح غصے سے کمرے کی طرف جا رہا تھا، نازو بیگم نے اسے روکا تھا، پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں کہنے لگی بیٹا تمہاری بیوی عمر میں تم سے بہت چھوٹی ہے، مجھے پتہ ہے تم میرے اچھے بیٹے ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی میرال اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے تم تھوڑی احتیاط برتنا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ تابش کہنے لگا اچھا اگر وہ اتنی ہی بچی تھی تو کیوں نکاح کیا اس کا میرے ساتھ؟ میں تو بھرپور جوان مرد ہوں، جو میرے دل میں آیا میں کروں گا، اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا بھی ہے تو آپ سب ذمہ دار ہوں گے، میں نہیں۔ وہ یہ کہتا سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ جیسے کمرے میں داخل ہوا تو دلہن بنی بیٹھی میرال کو دیکھ کر اس کا خون کھول چکا تھا۔ آگے بڑھا اور کہنے لگا یہ کیا دلہن بن کر بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا لگا ہے میں یہاں پر آؤں گا، تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور منہ دکھائی میں تمہارے سامنے زمین آسمان ایک کر دوں گا؟ اسے تو لگا تھا کہ تابش بڑے پیار سے اس کے ساتھ پیش آئے گا، لیکن اس کے منہ سے یہ سن کر وہ بھی چڑ چکی تھی۔ فوراً گھونگھٹ پیچھے کر کے اسے گھور کر دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کو تابش اس کے حسن کو دیکھ کر تھوڑا پگھلا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے سے غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگی شرم نہیں آتی آپ کو؟ دلہن کے ساتھ کیا ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی شوق نہیں ہے مجھے آپ کے کمرے میں بیٹھنے کا، یہ تو دادی نے مجھے کہا تھا کہ آپ منہ دکھائی میں مجھے چاکلیٹس دیں گے، تو پھر لائیں میری چاکلیٹ، فالتو کی باتیں نہ سنائیں مجھے۔ تابش غصے سے آگے بڑھا تھا اور اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کھڑا کر چکا تھا، لیکن بھاری بھرکم لہنگا پاؤں میں آنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل فرش پر گر چکے تھے۔ ایک چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی جب اسے کہنے لگا کہ جوتے کھاؤ گی مجھ سے منہ دکھائی کے نام پر؟ بالکل کوئی چڑیل لگ رہی ہو اس لہنگے میں، تم پر یہ بالکل نہیں جچ رہا، اتارو اسے ابھی کے ابھی، تم جیسی لڑکی دلہن بننے کے لائق ہی نہیں ہے، نکل جاؤ میرے کمرے سے، تمہارا دماغ تو میں اب ٹھکانے لگاؤں گا، جب تمہارے سر پر دوسری عورت آئے گی نا۔ بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، انکار تو کر ہی سکتی تھی تم، میری نہ سنی جاتی تو تمہاری تو دادی سنی لیتی، آخر کو ان کی چہیتی جو ہو، لیکن نہیں، تمہیں شوق تھا میرے بستر پر آنے کا۔ اسے یوں غصہ ہوتا دیکھ کر میرال سہم چکی تھی اور رونے لگی تو تابش اسے ڈانٹ کر چپ کروا چکا تھا کہ اب میرے سامنے ڈھونگ مت رچانا، اگر تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چپ ہو چکی تھی جب ایک بار پھر تابش کہنے لگا اسی لہنگے میں اپنی من چاہی بیوی کو دیکھوں گا تو میرے دل کو چین آئے گا، اتارو اسے اور اتار کر مجھے دو۔ میرال کو تو ہمیشہ اپنی تعریف سننے کا ہی شوق تھا، بار بار دوسری عورت کا سن کر اس کے اندر شاید روایتی بیوی جاگ چکی تھی۔ اگلے پل جب اسے کچھ اور سمجھ نہ آیا تو وہ تابش کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی، مار کر کہنے لگی شرم نہیں آتی آپ کو میرے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہوئے؟
یہ میرا لہنگا ہے، میں تو اپنے ادھرے ہوئے کپڑے بھی اسے نہ دوں، اور آپ یہ لہنگا دینے کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی جا کر بتاتی ہوں دادی کو۔ لیکن تابش کو اس پر شدید غصہ آ چکا تھا۔ اس کے اندر کی غیرت یا شاید مردانہ اناج جاگ چکی تھی۔ یہ چٹان پر کی لڑکی اس پر ہاتھ بھی کیسے اٹھا سکتی تھی؟ بغیر سوچے سمجھے تابش نے اس کا بازو مروڑ دیا تھا اور پھر بالوں سے کھینچ کر بیڈ پر گرایا تھا۔ اس کی جانب الٹی ہو کر گر چکی تھی اور تابش اس کے اوپر گرا۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسی بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ابھی تمہاری ساری اکڑ نکالتا ہوں میں۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھک چکا تھا اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس رشتے کا آغاز کرے، لیکن غصے اور ضد میں اسے بہتر راستہ اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بڑی بے رحمی سے اسے ہر ایک پردے سے آزاد کرتا چلا گیا۔ خوف کے مارے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تابش کے لیے پلٹنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس کے وجود تک سرایت حاصل کر چکا تھا۔ میرال کو لگا جیسے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ وہ رات اس کے لیے بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ تابش اس طرح سے بھی کچھ کر سکتا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اپنا حق وصول کرنے کے بعد کمرے سے جا چکا تھا، اور وہ بیڈ پر بیٹھ کر کتنی دیر روتی رہی تھی۔ خوف سے تکیوں کو سینے سے لگائے سوچتی رہی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی، بہت گندے ہیں آپ تابش، آپ نے میرے ساتھ بہت گندی حرکت کی ہے۔ میں دادی کو بتاؤں گی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تابش اسے اسی حالت میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اندر ہی اندر پچھتاوا بھی اسے ہو رہا تھا کہ آخر وہ کیسے اس قدر جنون میں یہ سب کچھ کر گیا۔ شاید کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا۔ اسی وقت ہی وہ روتی ہوئی سیدھا دادی کے کمرے میں گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ دادی کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جس طرح اس کی حالت تھی، نیاز بیگم کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ تابش کہاں ہے؟ اور یہ حلیہ کیوں بھی کھیر رکھا ہے تم نے؟ وہ روتے ہوئے سب کچھ بتانے لگی، اور تو اور اس نے اپنے جسم پر لگے نشان بھی دادی کو دکھائی کہ دیکھیے یہ سب کچھ کیا انہوں نے میرے ساتھ۔ دادی کو افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے شاید کچھ زیادہ ہی جلدی کر دی۔ میرال تو ابھی میاں بیوی کے رشتے سے واقف بھی نہیں تھی، اور پھر سامنے تابش تھا جس نے اس قدر ظالمانہ سلوک کیا۔ اسے اپنے کمرے میں سلا چکی تھی۔ تابش تو گھر موجود ہی نہیں تھا۔ اگلی شام کو وہ گھر آئے تو تب تک میرال بخار میں تپ رہی تھی۔ دادی اسے اچھی خاصی باتیں سنا چکی تھی، اور یہ بھی کہہ چکی تھی کہ یہ لڑکی اب میرے کمرے میں رہے گی۔ تابش کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ جو چاہتا یہی تھا۔ کہنے لگا، ہاں وہی رکھیے میری بلا سے۔ چند روز بعد دھیرے دھیرے میرال کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی، لیکن وہ تابش سے کافی ڈرنے لگی تھی۔ پہلے کی طرح اچھلنا کودنا اور سب کو تنگ کرنا وہ تقریباً چھوڑ ہی چکی تھی۔ تابش کے سائے سے بھی اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہیں تابش دھیرے دھیرے میرا کی جان کو آزاد ہونے لگا تھا۔ اس کا یہی جی چاہتا تھا کہ بس کسی طرح موقع دیکھ کر اسے اپنے اس رشتے کی حقیقت بتائے اور میرا کے ساتھ دوسری شادی کر لے۔ اس وقت وہ اس نتیجے پر تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ ان کی شادی کو 20 دن گزر چکے تھے۔ نہ ہی تابش نے میرال سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی میرال اس کے کمرے میں گئی تھی۔ تو سوچ کر دادی نے میرال سے کہا تھا، بیٹا دیکھو وہ تمہارا شوہر ہے، تم تو میری اچھی بچی ہو نا، شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤ، اس کے کام کرو۔ تم اب تابش کو کوئی ایسی بات کہہ کر تنگ مت کرنا۔ دیکھو وہ تمہارا کزن نہیں ہے اب، بلکہ تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے۔ تابش دھیرے دھیرے تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس شام جب تابش گھر آئے تو دادی اسے اپنے پاس بٹھا کر کہہ چکی تھی کہ بیٹا اب یہ تمہاری بیوی ہے، تم ایک دفعہ جو غلطی کر چکے دوبارہ مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ سنا تم نے؟ اپنی بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ، اور خبردار جو سختی برتی ہو۔ تابش خردری لہجے میں کہنے لگا، ہاں اس گھر میں سب کو اسی کی تو فکر ہے، میں کیا چاہتا ہوں اسے تو کسی کو کوئی سروکار ہی نہیں۔ بہرحال وہ ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ کمرے میں آ چکی تھی اور چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئی۔ تابش اسے اپنے کام بھی کروانے لگا تھا۔ کبھی کہتا میرے پاؤں دبا دو، کبھی کہتا میرے جوتے پالش کر دو، اور پھر وہ جو کام کرتی تھی اس میں سے 100 نقص بھی نکالتا تھا۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ یہ لڑکیاں پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی۔ اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہا تھا کہ شاید پہلی رات دی جانے والی سزا اس لڑکی کو زیادہ ہی ڈرا چکی ہے۔
لیکن وہ جس طرح چپ رہ کر اس کے کام کر رہی تھی اور ڈر کر ایک طرف بیٹھی رہتی، اب اس کے سامنے زیادہ بولتی بھی نہیں تھی۔ یہ سب تابش کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار اسے اس رات کے لمحات یاد آ رہے تھے، اور پھر وہ خود ہی گہری سانس خارج کر کے آنکھیں بند کر لیتا۔ اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ زیادہ سختی برت لی تھی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کر پائے گی بھی یا نہیں۔ اس روز جب وہ آفس سے گھر لوٹا تو میرال کمرے کی صفائی کر رہی تھی، ہاتھ میں اس نے کانچ کے ٹکڑے اٹھا رکھے تھے، شاید اس کے ہاتھ سے شیشہ ٹوٹ کر گرا تھا۔ جیسی تابش کمرے میں آیا اور اپنی گرجدار آواز میں بولا، کیا کر رہی ہو تم؟ ایک دم سے اس کی آواز سن کر وہ گھبرا چکی تھی۔ کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ سے گرے تو کچھ اس کی انگلیوں میں پیوست ہو گئے۔ درد کے مارے اس کی چیخ نکلی تھی۔ تابش گھبرا چکا تھا، آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، پھر کہنے لگا، بے وقوف لڑکی، ڈر کیوں رہی ہو اتنا؟ میں ہوں کوئی آدم خور بلا نہیں۔ لیکن وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، کہنے لگی، چھوڑیں پلیز، میں ابھی یہ سارا کان صاف کر دیتی ہوں، پلیز مجھے پھر سے وہ سزا مت دینا، غلطی سے ٹوٹ گیا تھا مجھ سے۔ وہ ابھی بھی اس سے ڈرے جا رہی تھی اور تابش کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے میرال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، پلیز ڈرنا بند کرو، شوہر ہوں تمہارا، اچھا سوری، معاف کر دو مجھے۔ اس روز میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، لیکن غصے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہارے ساتھ وہ حرکت نہیں ہوگی۔ وہ بڑے پیار سے اسے کہتا ہوا بیڈ پر بٹھا چکا تھا اور پھر فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے زخموں پر مرہم بھی لگانے لگا، پٹی بھی کر دی اور پھر اسے باہر گھمانے بھی لے کر گیا۔ واپسی پر اسے ڈھیر ساری چاکلیٹس اور آئس کریم بھی دلائی۔ یہ سب کچھ پا کر میرال تھوڑی ریلیکس ہو چکی تھی۔ پہلی بار اس نے پیار بھری نظروں سے تابش کو دیکھا تھا، جس انداز میں وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا اور اسے چیزیں دے رہا تھا، اس کے دل میں محبت پھوٹنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے تو وہ بغیر ڈرے محبت کے ساتھ اس کے سارے کام کرنے لگی، خوش رہنے لگی اور اس کے آنے پر تیار ہونے لگی۔ لیکن تابش اس پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اس روز تابش کافی غصے میں گھر آیا تھا، کیونکہ میرا سارے آفس کولیگس کو مٹھائی کھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور اس سال شادی بھی ہو جائے گی، وہ بھی میرے ماموں کے بیٹے سے۔ یہ سن کر ایک بار پھر تابش کے اندر آگ جلنے لگی تھی، وہ اندر تک جھلس کر رہ گیا تھا۔ گھر آیا تو سینے پر ہاتھ مسلتے ہوئے دادی بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی کہ آج پوتے کو کہوں گی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور ساتھ اپنی بیماری کا بھی اسے بتانا چاہتی تھی۔ ابھی بھی انہیں سینے میں شدید درد تھا۔ جب تابش گھر آتے دیکھا تو اسے آواز دینے لگی، تابش بیٹا، میری بات سن لو۔ لیکن وہ تو اپنے غصے میں سیدھا کمرے میں گیا تھا۔ دلہن کی طرح تیار کھڑی میرال اسے دیکھ کر مسکرائی، پھر کہنے لگی، بتائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ لگ رہی ہوں نا بالکل آپ کی خوبصورت سی پیاری سی بیوی۔ اس کے سامنے گول گول گھوم کر اپنا فراک لہرا کر خوش ہو رہی تھی، جب تابش نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، پھر کہنے لگا، کیوں آئی ہو میری زندگی میں؟ میں اب دوسری شادی کروں گا اور اپنی منچاہی بیوی اپنے گھر میں لاؤں گا۔ دادی اس کی آواز سن چکی تھی۔ روتے ہوئے میرال کمرے سے باہر آئی تو دادی کی دھڑکن مزید تیز ہوئی اور درد میں اضافہ ہوا۔ کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میری پوتی سے کیا الفاظ کہے ہیں تم نے؟ اور تب اس نے دادی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ دادی کے سامنے اونچی آواز میں کہنے لگا، وہی جو آپ نے سنا ہے، بہت مان لی میں نے آپ کی دادی، لیکن آپ کی اس پوتی کو میں مزید نہیں جھیل سکتا۔ مجھے ایک میچور لڑکی چاہیے تھی جو میری سوچوں کو سمجھے، اس جیسی بچی نہیں جسے سوائے بچگانہ حرکتوں کے اور کچھ آتا ہی نہ ہو۔ میں اسے طلاق دوں گا اور اپنی مرضی کی بیوی گھر لاؤں گا، اور اب آپ بھی مجھے نہیں روک سکتی۔ پوتے کی اونچی آواز اور میرال کے آنسو دیکھ کر نیاز بیگم کو کچھ ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے تابش کے سامنے گئی تھی، لڑکھڑاتے ہوئے کہنے لگی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیا کیا ہے میری پوتی نے؟ وہ تمہارے سارے فرائض پورے کر رہی ہے، تم کہتے تو ایک ٹانگ پر بھی کھڑی ہو جاتی ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ان کا ہاتھ فوراً سینے پر گیا، زبان گنگ ہوئی اور وہ گرنے والی تھی۔ تابش نے فوراً آگے بڑھ کر دادی کو اپنی باہوں میں تھاما تھا۔ سبھی نیاز بیگم کی طرف دوڑے کہ کیا ہو گیا ہے؟ نہیں دادی پلیز آنکھیں کھولیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ بی پی ہائی تو نہیں ہو گیا ان کا؟ نازو بیگم بھی گھبرا چکی تھی۔
فوراً انہیں لے کر ہسپتال گئے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، بچنے کے امکانات بہت کم ہیں، بس آپ لوگ دعا کیجیے۔ تابش کو لگا جیسے اس کی دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ میرال بت بنی بیٹھی یہ سن رہی تھی۔ تابش اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس نے پہلی بار اپنی دادی کے سامنے آواز اونچی کی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور کہنے لگے، ہم آپ کی دادی کو نہیں بچا سکے۔ میرال تو چیخے مار کر رو رہی تھی، جبکہ تابش بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ جب تک دادی کا میت گھر پڑا رہا، وہ پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا رہا۔ دادی مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے میری زبان کاٹ دی۔ میں کیسے آپ کے سامنے اونچا بول گیا؟ پلیز میری پیاری دادی۔ اپنی آنکھیں کھولی، لیکن وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر کے آیا تھا، اور دادی کے جانے کے بعد میرال تو جیسے پتھر ہی بن چکی تھی۔ دادی کے جانے کا دکھ تو سب دکھوں پر باری تھا ہی، لیکن تابش کے الفاظ بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ چند دنوں میں ہی اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگنے لگی تھی، اور سوچ چکی تھی کہ وہ اب تابش کے ساتھ نہیں رہے گی، جو اسے ناپسند کرتا تھا۔ وہ اب زبردستی خود کو اس پر مسلط نہیں ہونے دے گی۔ اس نے تابش کے کمرے میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت دادی کے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی، یا نازو بیگم کے ساتھ دادوں کی باتیں کرتی رہتی، یا پھر قبرستان جا کر ان سے باتیں کرتی۔ یوں ہی دادی کا 40واں بھی گزر چکا تھا، جب ایک شام سب موجود تھے۔ حیات صاحب اور نازو بیگم کے سامنے میرال نے یہ کہا، تایا جان، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری اور تابش کی علیحدگی کروا دیں۔ ہمارا یہ رشتہ بالکل بے ڈنگا اور بے جوڑ تھا، اور ہمارے اس رشتے کی وجہ سے اب دادی بھی ہم میں نہیں رہی۔ میں مزید خود کو تابش پر مسلط نہیں کروں گی۔ اب تو دادی بھی چلے گی، جن کے ڈر سے وہ میرے ساتھ تھے۔ اب مجھے کسی ہاسٹل میں داخل کروا دے، میں اس گھر سے دور جانا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کی بات سن کر فوراً تابش بولا، کہنے لگا، ایسا سوچنا بھی مت۔ دادی جان کی خواہش تھی کہ تم ہی میری بیوی بنو، اور تمہارے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، اسی گھر میں رہو گی اور میری بیوی بن کر رہو گی۔ میں دادی کی روح کو مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس کی بات سن کر وہ روتے ہوئے چپ ہو چکی تھی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا۔ تابش کو بھی احساس ہو چکا تھا، یا پھر اس کے دل میں اب دھیرے دھیرے میرال کی محبت بسنے لگی تھی۔ میرال کی خاموشی اب اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وہ خود ہی اسے بات کرنے کے موقع تلاش کرنے لگا تھا۔ ایک روز جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ دادوں کے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی دیر دونوں بیٹھ کر دادوں کی باتیں کرتے رہے، اور پھر اسے کہنے لگا، کیا تم دادوں کی خاطر مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ مجھے اپنی غلطی پر پچھتاوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی ہر غلطی کو سدھاروں اور ایک نئی شروعات کروں۔ لیکن میرال نفی میں سر ہلا چکی تھی۔ کہنے لگی، جب دادوں کے جیتے جی آپ کو احساس نہیں ہوا تو اب کیا فائدہ؟ میں جانتی ہوں صرف اور صرف دادی جان کی خاطر آپ مجھے قبول کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی بھی محبت نہیں ہے، اور دادی کی خاطر میں آپ کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کو تیار ہوں۔ تابش خاموش ہو چکا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں بھی لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کافی وقت لگنے والا ہے اپنی محبت کا یقین کروانے میں۔ جیسے جیسے وقت گزرا، تابش مزید میرال کی محبت میں پاگل ہوتا جا رہا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ میرال سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا۔ میرال بھی خوش تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ روتے ہوئے وہ تابش کے سینے سے لگ گئی اور اس کے آنسو پونچھ کر کہنے لگا، بس اس کے بعد تم نہیں رو گی، ہم دونوں خوش رہیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا، اور وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔